खुदावंद के कदूस और अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस चैनल के वसीला से खुदावंद का पाक कलाम सुनते हैं। हम खुदावंद के हजूर आपके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद अपना रहम भरा हाथ आप सब के ऊपर कसरत के साथ बढ़ाए रखे और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि हम और लायक तौर पर और बेहतर तौर पर खुदावंद का पाक कलाम आपके सामने पेश कर सकें। और इस बात के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और खुदावंद के पाक कलाम को इस चैनल की वसातत से सुनते हैं। खुदावंद आप सबको और ज़्यादा अपनी बरकत से माला माल करे। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और आज के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम दुआ करेंगे। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदावंद का पाक कलाम का जो हिस्सा आपके साथ शेयर किया जाएगा वो एलिया नबी के हवाले से है। और आज इस पाक कलाम के पहले हिस्सा में हम एलिया नबी की ज़िंदगी के मुतालिक आपके साथ शेयर करेंगे ताकि हम जिस नबी के हवाले से खुदावंद का पाक कलाम सुन रहे हैं उस नबी के मुतालिक भी हम जान सके। एलिया पुराने अहदनामे का एक बड़ा नबी था और अक्सर कहा जाता है कि ये मूसा के हम पल्ला नबी था। मूसा के लिए कहा जाता है कि मूसा तो शरीयत का नुमाइंदा था जबकि एलिया जो है वो नबियों का नुमाइंदा था। एलिया अपने दौर का सच्चा और दलेर नबी था और वो सच की बात हाकिम वक्त के मुंह पर कहने से भी वो घबराता ना था। और इसी वजह से उस वक्त का बादशाह अखीयब और उसकी बीवी इज़ाबेल उसके खिलाफ हुए। और जब वो एलिया की मुखालफत में आए तो एलिया फिर वहां से निकला और खुदा ने उसे करीत के नाला के पास 1 साल के लिए वहां पे रखा। और इस 1 साल के अरसा में खुदावंद ने कव्वों को हुक्म दिया कि वो उसके बंदा के लिए गोश्त और रोटी वहां पर फराहम करें। और ये वो दौर था जब एलिया ने दुआ की थी और 3.5 बरस तक आसमान से बारिश ना बरसी। और जब करीत का नाला जो है वो सूख गया तो एलिया फिर वहां से निकला, रुखसत हुआ और वो सारपत की बेवा के पास वहां पर वो चला गया और 2 साल उसने वहां पर गुजारे। इस सारे अरसा में जब वो सारपत की बेवा के पास पहुंचा तो उसने उनसे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ दरियाफ्त किया कि क्या उनके पास कुछ है। तो उस बेवा ने उसे कहा कि हमारे पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है जिससे मैं और मेरा बेटा हम रोटी खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने उसको बरकत दी और कहा कि ना तो तेरे मटके में से आटा खत्म होगा और ना ही तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। और 2 साल का अरसा जो एलिया वहां पर रहा वो उसी मटके से वो आटा लेते रहे, खाते रहे और वो खुदावंद की कुदरत से वो मटका जो था वो भरा रहता था। इसके बाद एलिया वहां से निकला, चला गया और उस वक्त वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गया था। और वो लिखा है खुदा उनके पाक कलाम में कि वो झाओ के एक दरख्त के नीचे बैठता है और वहां पर उसने अपने लिए खुदा से मौत मांगी। यहाँ पर जो खुदा उनके पाक कलाम में याकूब के खत में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। इस बात को इस तरह से टैली किया जा सकता है कि जैसे जब इंसान परेशान होता है तो बहुत अपने आप को डाउन फील करता है, वो बहुत अपने आप को मुश्किल में महसूस करता है।
تو یہاں پر بھی خدا کا بندہ جو ایک بڑا نبی تھا وہ اپنے آپ کو یا اس مشکلات سے وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے خدا سے اپنے لیے موت مانگی. اور خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے جہاں وہ بیٹھا تھا وہ سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سرہانے انگاروں پہ پکی ہوئی روٹی تھی اور ایک سراہی جس میں پانی تھا. اور اس کے بعد خدا کا بندہ اس نے اس روٹی کو کھایا، اس پانی کو پیا، اور 40 دن اور 40 رات سفر کرتا ہوا وہ خدا کا پہاڑ جس کا نام ہورب ہے وہاں تک وہ پہنچا. میرے عزیزو، ایلیا کو خدا نے بڑے معجزات کرنے کی قدرت بخشی تھی. اس کی زندگی میں اس نے 16 معجزات کیے، اور جو زمینی خدمت تھی اس کی وہ 27 برس کی اس نے خدمت کی. اور اس نے قحط کے لیے دعا کی، اور پھر جب خداوند کا اس کو حکم ہوا کہ تو دعا کر تو پھر خدا نے بارش نازل کی. اور اس نے ہی ایلیا نے ہی اخیب کے 100 سپاہیوں کو اس پہ غصہ کیا، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے ان سپاہیوں کو بھسم کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان کوڑی جس کو ایلیا کے کہنے پر شفا ہوئی، ایلیا نے اسے کہا کہ یردن میں 7 بار غوطہ لگا تو تیرا کوڑ جاتا رہے گا. اور وہ جو تحائف ایلیا کے لیے لے کر آیا تھا، ایلیا نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا جو ملازم تھا اس نے اپنے مالک کے نام پر ان تحائف کو، ان چیزوں کو وصول کیا. اور ایلیا اس بات پر ناراض ہوا، اور جو اس نعمان جو سپہ سالار تھا اس کا کوڑ جو ہے اس غلام کو، اس ملازم کو وہ لگ گیا. میرے عزیزو، ایلیا وہ خاص نبی تھا جس نے موت کا مزہ نہیں چکھا. وہ الیشا کے ساتھ جلجلال، بیت ایل اور یرو کی درسگاہوں کا دورہ کر کے یردن پار گیا. اور جب وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے وہ نمودار ہوئے، اور ایک بگولے کی شکل میں خدا نے ایلیا کو الیشا سے جدا کر دیا. وہ اٹھایا گیا، آسمان پر چلا گیا. اور یہ تمام منظر دیکھ کر الیشا نے چلا کر کہا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. اور پھر اس کے بعد اس نے اسے نہ دیکھا. ایلیا کے لفظی معنی جو ہے اس نام کے وہ ہیں یہوہ خدا ہے. اور ایلیا کی رہائش جو ہے وہ تشبی جو کہ جلاد کا علاقہ تھا وہاں پر وہ رہتا تھا. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس نے 27 برس زمینی خدمت کی، اور اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا. ایلیا کے وسیلہ سے جو معجزات ہوئے ان کی تعداد 16 تھی، اور ان میں بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنا بھی شامل ہے. ملاکی نبی کے صحیفہ میں ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے. میرے عزیزو، آج خداوند کا پاک کلام ہم پہلی سلاطین اور اس کے 18ویں باب سے ہم اس واقعے کو شیئر کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ایلیا نے دعا کی اور 3.5 برس تک میںہ نہ برسا، اور سخت کال پڑ گیا. اور نبی کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ اب تو اخیب بادشاہ سے مل، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ کال جو ہے اس کی مرضی سے جب پڑا ہے، اور خدا ہی کہے گا اور پھر بارش ہوگی اور یہ کال ختم ہوگا. اور جب اخیب بادشاہ نے ایلیا کو دیکھا، اس کے سامنا ہوا، تو اس نے اسے کہا کہ اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ ایلیا نے اسے جواب دیا کہ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، بلکہ تو نے اور تیرے باپ کے گھرانے نے
کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور بالیم کا پیروکار ہو گیا۔ پھر ایلیا نے اسے کہا کہ اب تو اپنے قاصد بھیج اور جو بال کے پجاری ہیں ان کو، جن کی تعداد 450 تھی، ان کو بلاؤ، اور یسرت کے 400 نبیوں کو بلاؤ جو کہ ایزابل کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ اور ایلیا نے کہا اخیب کو کہ ان کو کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیب نے ایسا ہی کیا، اور ایلیا نے ان لوگوں کے پاس آ کر ان سے کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اسی کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے کہا کہ میں خدا کا اکیلا نبی زندہ بچا ہوں، اور بال کے پجاری 450 تھے، یا بال کے نبی جو تھے وہ 450 تھے۔ سو اس نے کہا کہ ہم کو 2 بیل دے دو، اور ایک بیل کو ان پجاریوں کو کہا، ان نبیوں کو کہا کہ یہ تم چن لو اور اس کو کاٹو، اس کے ٹکڑے کرو، اور لکڑیاں رکھ کر اپنی قربانی کو اس کے اوپر تم لوگ اس کو رکھو، اور اپنے دیوتا سے تم نے دعا کرنی ہے کہ وہ اس قربانی کو قبول کرے، وہ آگ نازل کرے، کیونکہ جو بال ہے یہ سورج کا دیوتا کہلاتا تھا، اور اس کے لیے کہا کہ وہ اسے کہو کہ وہ آگ نازل کرے اور تمہاری قربانی کو وہ قبول کرے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے رہے کہ وہ ہماری سنیں۔ لیکن دیوتا جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، اور ہمارا خداوند جو ہے وہی زندہ خدا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو کوئی جواب نہ ملا، اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا کہ تمہارا دیوتا شاید سو رہا ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا وہ کہیں سفر میں ہوگا، تو تم ایسا کرو کہ تم بلند آواز سے اس کو پکارو۔ اور وہ لوگ ایسا ہی کرنے لگے، لیکن پھر بھی وہی بات کہ ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے، ان لوگوں نے اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں سے اور نشتروں سے انہوں نے اپنے آپ کو گھائل کر لیا، جیسے کہ لوگ ماتم کرتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ اس طریقہ سے خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اور جب دوپہر ڈھلنے لگی اور شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر کوئی آواز نہ آئی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اور خداوند کے اس مذبح کو جو پہلے سے ڈھا دیا گیا تھا، اس نے اس مذبح کی مرمت کی، اور یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے حوالے سے ان کے شمار کے مطابق اس نے 12 پتھر لیے، اور وہاں پر قربان گاہ کو اس نے مرمت کی، اس کو بنایا، مذبح بنایا، اور مذبح کے گرد ایک بڑی کھائی کھودی، اور لکڑیوں کو کرینے کے ساتھ چن کر اس پر جو بیل اس کے پاس تھا اس کو کاٹا، اس کے ٹکڑے کیے، اور ان لکڑیوں پر اس گوشت کو، اس ٹکڑوں کو رکھ دیا، اور کہا کہ 4 مٹکے پانی لاؤ اور اس گوشت کے اوپر ڈال دو، اور پھر اس کو یہاں تک کہ سوکھتی قربانی اور لکڑیوں پر بھی انڈیل دو۔ اور یہ جو پروسیس تھا، یہ پانی ڈالنے کا جو عمل تھا، یہ 3 بار دہرایا گیا، اور یہاں تک کہ جو کھائی کھودی گئی تھی اس میں بھی پانی بھر گیا۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نزدیک آیا، اور اس نے کہا، اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن، اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائے
کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ تب خداوند کی آگ آسمان پر سے نازل ہوئی اور اس آگ نے اس سوختی قربانی کو لکڑیوں سمیت، ان پتھروں سمیت، اس مٹی سمیت اس نے چٹ کر لیا اور بھسم کر دیا، یہاں تک کہ کھائی میں جو پانی تھا وہ بھی چٹ ہو گیا۔ میرے عزیزو، جب لوگوں نے اس بات کو دیکھا تو وہ منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ تب ایلیا نے لوگوں کو حکم دیا کہ بال کے پجاریوں کو پکڑ لو اور ان میں سے ایک بھی بچ کر جانے نہ پائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا، جنہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ خداوند ہی خدا ہے، وہ بچ گئے۔ لیکن جو پجاری تھے، جو جھوٹے نبی تھے، وہ وہاں سے دوڑنے یا کھسکنے کی کوشش میں تھے، لیکن ایلیا نے کہا کہ ان کو پکڑ لو۔ اور جب ان کو پکڑ لیا گیا تو ان سب لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، یعنی کہ قتل کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچے نبی کا 450 چھوٹے نبیوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ یہاں پر خدا کے لوگوں کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں پر بھی مینورٹی میں ہیں۔ آپ یہ مت سوچ کے پریشان ہو کہ آپ کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ دشمن کی، شیطان کی، ابلیس کی ہر چال کو آپ نیست و نابود کر سکتے ہیں یسوع کے نام کے وسیلہ سے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایلیا نے اخیب سے کہا کہ اوپر چڑھ جا اور کھا پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز آتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل جو آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر سے اٹھا وہ دکھائی دیا، اور اس کے بعد پھر کالی گھٹا چھا گئی، اس کے بعد آندھی اور بارش، زوردار بارش ہوئی، اور پھر جو قحط سالی تھی وہ خدا کی طرف سے ختم ہوئی۔ اور آگے لکھا ہے کہ اخیب اپنے رتھ پر سوار ہو کر اسرائیل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے اسرائیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ یہاں پر خدا کا جو نبی ہے اس کے متعلق عبدیہ نے بھی اس سے پہلے کے واقعہ میں، عبدیہ جو اخیب کا ملازم تھا، اس نے اسے کہا کہ تیرا پتہ نہیں چلتا، ابھی تو ادھر ہے، تھوڑی دیر بعد تو کہاں ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے خدا کے بندہ کو، ایلیا کو، آپ یہ کہہ لیں کہ اٹھائے یا اڑائے لیے چلتا تھا۔ اخیب بادشاہ جو ہے وہ رتھ میں سوار ہو کے گیا، لیکن ایلیا لکھا ہے کہ اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے وہ اسرائیل جو جگہ جہاں جا رہے تھے اس کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ آج کے پاک کلام میں سے ہمیں جو سیکھنے کی بات ملتی ہے، ایک آیت نمبر 22 جس میں ہم نے پڑھا کہ ایلیا خدا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی طرف نگاہیں لگائیں، دو دلے مت ہوں، ڈاواں ڈول نہیں ہوں، اور دو کشتیوں کا سوار جو ہے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ چرچز میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی مشکلات کے لیے وہ پیری فقیری کے راستے میں بھی چل پڑتے ہیں، وہ درباروں میں بھی جاتے ہیں، وہ حاضریاں بھی دیتے ہیں، وہ منتیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے بہت خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت مثال ملتی ہے کہ جو بال تھا، سورج کا دیوتا تھا، جس کو لوگ مانتے تھے، جس کے آگے اپنا وہ خون بھی بہاتے تھے، اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، انسانوں کی قربانیاں پیش کرتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور آج بھی ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا سچا اور زندہ خدا ہے۔ جو کچھ آپ نے چاہنا ہے، جو کچھ پانا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پرابلم ہے، اس تمام باتوں کو اپنے خدا کے سامنے رکھیے اور کسی اور کی طرف ڈاواں ڈول ہو کر مت دیکھیے۔
اور دوسری جو آیت ہے وہ بات ہے وہ آیت نمبر 36 اور 37 میں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، تاکہ یہ لوگ جان جائے کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بھائیوں بہنوں، آج ہمیں اس بات کو اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ جان جائیں ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے، ہمارے بول چال کے وسیلہ سے، ہمارے کردار کے وسیلہ سے، ہمارے اخلاق کے وسیلہ سے، ہمارے لین دین کے وسیلہ سے وہ جان جائیں کہ یہ لوگ سچے خدا کو مانتے ہیں، اور یہ کہ وہ جانیں کہ خداوند خدا ہی ہمارا خدا ہے جو کہ زندہ خدا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ God bless you. Thank you.